अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाजरीन, आज एमक्यूएम की लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरबरा एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़े तौर पे कहा कि जो बल्दिया फैक्ट्री का फ़ैसला आया है उसको हम अपील में जाएंगे, और साथ साथ उन्होंने जो दो कारकुनान उनके ज़ुबैर और रहमान जिनको सज़ा याफ्ता करार दे दिया गया है उस हवाले से भी वाज़े किया कि हम अपील पे जाएंगे। साथ साथ एक ज़माना था जब ये बयानात भी एमक्यूएम की जानब से सामने आते थे कि जी ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया गया है। अब इसका मुस्तकबिल कैसा रहेगा? 260 जो वहाँ पर मुलाजमीन थे जिन्होंने जो अपनी जान की बाजी हार गए, वो कहाँ खड़े होंगे? इसी हवाले से मैं रब्ता किया, हमने टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर भी हैं और एमक्यूएम लीडरशिप से ताल्लुक़ है, एमक्यूएम से ताल्लुक़ है रऊफ़ सिद्दीकी साहब का। सर, सिर्फ जानना ये चाहते हैं रऊफ़ सिद्दीकी साहब, आज ये बात 12 साल बाद सज़ा सुनाई दी गई है, तो ये अब तक एक तो 12 साल लगे, क्योंकि अभी भी ये बात कही जा रही है कि एक हादसा था आपकी तरफ से, और एक तरफ माजी में भी इसके ऊपर ये बात होती रही है कि जी भत्ते का कोई मामला था या कोई और मामला था और वो आग लगाई गई थी। तो अब ये मुस्तकबिल करीब में किस तरह देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए जी, पहली बात तो बड़ी वाज़ेह है, आपने खुद ही अपनी गुफ्तगू में जो फरमाया है मैं उसी को ले लेता हूँ। जैसे आपने फरमाया कि ये एक वर्जन ये है कि आग लगी है और एक वर्जन ये है कि आग लगाई गई है। अब मसला ये है कि 2012 का ये वाक़या था और आज 2023 में, इससे पहले भी ट्रायल कोर्ट में ये मुकदमा था और वहाँ से भी ये फैसला हुआ था। और मैं आपकी बात को सिर्फ एक बात के साथ जोड़ते हुए आगे बात करता हूँ कि ये 260 जल के मर जाने वाले शहीदों का मुकदमा है और ये इंतहाई गरीब लोअर मिडिल क्लास से भी। सर, ये 260 अफराद नहीं, ये ख़ानदान है रऊफ़ सिद्दीकी साहब। हाँ, ख़ानदान है, ठीक है। और इस मुकदमे को मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जिसने इसको ख़राब करने की कोशिश की, इसके अंदर किसी ने अपना इनपुट डालने की कोशिश की, किसी ने अपना वेस्टर्न इंटरेस्ट डालने की कोशिश की, तो ये समझ ले कि उनकी अरवा भी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बराह रास्त इसको देख रहा है। ये खून गले पड़ जाएगा और अपना मुकाम वो जहन्नुम के अलावा कोई देखे नहीं, ये चाहे कुछ भी हो जाए। और ये मामला चलते रहे। आपको अंदाजा है कि मैं तो गवाह बनना चाहता था फर्स्ट डे से कि भाई मैं गवाह के लिए, मैं तो सिंध असेंबली के अंदर मैंने एक तकरीर की थी, वो आप वहाँ से निकलवाइए, थोड़ी सी कोशिश आप भी कर लें और वो तकरीर चला दें जो मैंने उस वक्त कही थी। और प्लस जिस दिन ये आग लगी है उस वक्त के जो जख्मी थे, जो बचे थे, उनके जो वीडियो और जो क्लिप्स हैं तमाम चैनलों के, वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो वहां से बच के निकले थे, जो जख्मी थे हॉस्पिटल में, वो क्लिप चला दे तो फिर इस पे कोई अभाव ही नहीं रहेगा कि हुआ क्या था वहां पर। ठीक है ना? अब ये मामलात इस हद तक आगे गए तो कल हाई कोर्ट में ने फैसला भी दिया था। खैर, मुझे तो पहले भी ट्रायल कोर्ट ने भी बाइज्जत बरी किया था। मैंने उस वक्त भी कहा था, उस वक्त भी तमाम चैनल मुझसे बात कर रहे थे, तो मैंने ये कहा था कि देखें जी, पहली बात, जहाँ तक मेरा मामला है ये मैं भी जानता हूँ, मेरा अल्लाह भी जानता है, और आज जज ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि जी जो बाकियों को जो सजा हुई है और बाकी जो ये हुआ है, तो मैंने कहा सुने, फिर इस पर जज जाने, अदालत जाने, मुकदमा चलाने वाले जाने और जज साहब जाने और अल्लाह जाने कि ये सही है या गलत है। मैं कैसे कह सकता हूं? और इन 800 पेशियां मैंने भुगती हैं। अदालत ने तो रऊफ़ सिद्दीकी साहब फैसला सुना दिया है, उनको सजा याफ्ता करार दे दिया गया है। हाँ, तो अब आप कह रहे हैं कि वो सजा याफ्ता नहीं है। आज ऐलान किया जा रहा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है एमक्यूएम की जानिब से कि वो बेकसूर हैं। तो 260 जो मुलाजमीन वहाँ पर, मतलब इतनी कर्बनाक मौत
انہوں نے حاصل کی تو اس کا کوئی تو قصوروار ہوگا. 100% ہے, 100% ہے. میں نے یہ آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں. ظاہر بات ہے آگ لگائی ہے تو آگ کس نے لگائی ہے؟ نمبر ایک, جو آج پریس کانفرنس پارٹی کے سربراہ نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے اور سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال بھائی اور دیگر لوائر کے ساتھ ہوا ہے, ہمارا اعتراض جو اس کے اندر آیا کیونکہ فیصلہ آ گیا سامنے, تو اس فیصلے میں 2 پیراگراف بالکل ڈیفرنٹ تھے جس میں ججمنٹ پہ یہ ڈرائیو کی گئی کہ یہ جو ہے ایم کیو ایم کی ہائی کمان کی طرف سے ہوا تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کو پھر اس کے لیے ریویو پٹیشن میں بھی جا رہے ہیں. پارٹی نے فیصلہ کیا کیونکہ پارٹی کو, اور ایسے وقت کے اوپر آپ دیکھیں کہ جب یہ واقعہ ہوا, میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں, جب یہ واقعہ ہوا اس کے 3 سال تک تو ایم کیو ایم کا نام ہی کہیں نہیں تھا, اور یہ حادثہ ہی تھا نا. سر 3 آپ سال کے کے بعد پاس اچانک پتہ وزارت چلتا کا ہے. قلمدان بھی تھا اس وقت, جس جی؟ وقت کی یہ بات ہے اس وقت آپ کے پاس ایک اہم وزارت کا قلمدان بھی تھا. نہیں, میں پاکستان کا سب کانٹیننٹ کا, پاکستان کا پہلا وزیر تھا اور سب کانٹیننٹ کا میں دوسرا وزیر تھا کہ جب یہ حادثہ ہوا اور جب میں نے دیکھا کہ اتنی ہیوی انفلوئنس استعمال ہو رہا ہے اس معاملے کو دبانے کے لیے, تو میرے پاس ایک ہی ذریعہ رہ گیا تھا کہ یہ لواحقین جو رل گئے, جو بیچارے شہید ہو گئے وہ تو ہو گئے, یہ غریب لواحقین کہاں جائیں گے جس کے گھر کے 3 افراد 4 افراد شہید ہوئے. تو میرے ذہن میں رات کو خیال آیا اور میں نے صبح اٹھا کے استعفیٰ دے دیا تھا احتجاجاً. ہمیں اچھی طرح یاد ہے استعفیٰ دے دیا تھا, مگر آج بھی اگر ہم ان کے بیانات سنتے ہیں جو لواحقین ہیں تو سر رونگٹے کانپ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ 12 سال میں لواحقین کو ٹکا بھی نہیں ملا, ان کی زندگیاں کیسے گزری اس پوری سلسلے کے اندر کوئی نہیں جا سکا, ان کے معاملات بھی بہتر نہیں ہو سکے. اور ساتھ ساتھ آج اگر یہ بات کہیں نہ کہیں کی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ معاشی ہب ہے کہنے کو, تو کہا جاتا ہے جی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو کوئی ایگزٹ روم ہوتا ہے آگ لگنے کے, اس کے احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں, وہ اس کے اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد تو بہت ساری تبدیلیاں ہونی چاہیے تھی 12 سال کے بعد, مگر آج بھی کوئی وہیں کے وہیں جہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں وہیں پہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں. سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ ایگری بھی کر رہا ہوں, لیکن اس 12 سال میں کبھی ان لوگوں کو بھی بلا کے پوچھے جو میں نے جب سندھ اسمبلی میں تقریر کی تھی تو میں نے یہی بات کی تھی کہ جناب یہ جو فیکٹری ہے اس کو چاروں طرف سے گرل لگا کے ویلڈ کرا کے جام کر دیا گیا, جو ایگزٹ ڈور تھے کس نے کیا تھا رؤف صدیقی صاحب, کس نے کیا تھا یہ فیکٹری مالکان نے کیا تھا, اور کس نے کیا تھا؟ ہلو جی رؤف صدیقی صاحب, مگر بات یہ ہے کہ عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ 2 کارکنان کے اوپر کے خلاف سنایا ہے, ان کو سزا یافتہ قرار دے دیا گیا ہے. اب اس کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹی پوری کی پوری سٹینڈ لے رہی ہے, تو مستقبل قریب میں اس سٹینڈ کا کہیں نہ کہیں اثر تو ہوگا, کیونکہ وہ جو 260 فیملیز ہیں اور یہ جو ایک پرسیپشن بنے گی یہ ڈیمیج نہیں کرے گی پارٹی کو. نہیں, تو آپ کو پتہ ہے یہ ڈیمیج کرنے کے لیے تو کیا گیا ہے, اور کس لیے کیا گیا ہے. 2014 میں اچانک ایم کیو ایم کے اوپر ڈالا گیا تھا کیونکہ یہاں پر پی ٹی آئی کو جگہ دینے کے لیے ایک گراؤنڈ تیار کیا جاتا تھا. یہ ایک بہت بڑی ایک کانسپریسی کی گئی اور آپ نے دیکھا, اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اب الیکشن سر کے اوپر ہے تو پھر یہ, اور پھر جو 2 پیراگراف ہے اس فیصلے کے اندر جو ججمنٹ میں, وہی ذرا آپ پڑھ لیجئے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سب کیا ہے. اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ فیئر ٹرائل, آج جو ایم کیو ایم کی لیڈرشپ نے بیان جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہائی لیول عدالتی کمیشن سٹنگ سپریم کورٹ کے ججوں کے ساتھ بیٹھ کے بنایا جائے, اور اس میں یہ دیکھا جائے کیونکہ جس قسم کی کمزوریوں کے ساتھ یہ مقدمہ چلتا چلا جا رہا تھا, وہ اب اس کے اندر جو گواہ ہے وہ کون ہے. وہ گواہ کے بارے میں خود جی آئی ٹی لکھ رہی ہے جو بنائی گئی ہے کہ اس میں بتایا کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں چرس پیتا تھا. اب چرسیوں کی گواہیوں پر سزائے موت جلدی. ایم کیو ایم یہ سٹینڈ کرتی ہے رؤف صدیقی صاحب کہ رحمان اور زبیر جو ہیں وہ مکمل طور پہ بے گناہ ہیں. دیکھیے اب آپ مجھے صرف بتائیے, ٹرائل کورٹ نے 6 لوگوں کو سزائے موت دی تھی, ٹھیک ہے, بالکل,
پورا مقدمہ 8 سال چلا ہے، 8 برس. اندازہ لگائیے کہ کہاں کہاں سے یہ گھومتا پھرتا مقدمہ ہے. 6 لوگوں کو سزائے موت دی. پھر ہائی کورٹ میں پرسوں 4 کو بے گناہ کر کے چھوڑ دیا کہ جی یہ ٹرائل کورٹ نے غلط فیصلہ کیا 4 لوگوں کو. اچھا بدقسمتی یہ دیکھیے کہ 4 دن پہلے ان 4 میں سے ایک بیچارہ پختون وہ اس غم میں مر گیا جیل کے اندر. ذرا پوچھئے ان کے گھر والوں سے کہ وہ 2.5-3 برس کس طریقے سے پھانسی گھاٹ میں رہا ہوگا. تو جب عدالت نے ٹرائل کورٹ نے 6 کو پھانسی کی سزا دی اور پرسوں ہائی کورٹ نے کل جو ہے وہ 4 کو کہا یہ بے گناہ ان کو بھی چھوڑو. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس کیس کے اندر کمزوری تو سامنے آ رہی ہے نا کہ اس میں ایک کورٹ کہہ رہی ہے کہ 6 تھے، 4 کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا نہیں اب 2 ہے. تو اس کے لیے جو جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ سپریم کورٹ میں یہ کیس چلائیں گے. اور میری درخواست آپ سے ہوگی، میری ریکویسٹ ہے، میں ان تمام 2-3 اینکر صاحبان سے کہ جب 2014 میں باقاعدہ مہم چلائی جا رہی تھی میں دیکھتا تھا کہ کتنے جیمز بانڈ بھی کیا بات کرے گا یا ابن صفی کے ناول کیا بات کریں گے، جو اینکر حضرات اس میں سے اینگلنگ کرتے رہے اور چیخ چیخ کے بول رہے تھے. اور جب ٹرائل کورٹ میں نے مجھے بری کیا تو اس کے بعد ایک آدھ ٹی وی کے علاوہ کسی نے بلانے کی بھی زحمت نہیں کی کہ یار یہ کیا ہو گیا. صحیح ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان 2-3 اینکرز کو بھی بولا جائے. اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ اتنی بڑی بات 260 لوگ جو چل کے شہید ہوئے آپ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے رہے، آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی. میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں سید علی رضا بھائی محترم، آپ کا درد آپ کے چہرے سے جھلک رہا ہے. اب جب یہ سپریم کورٹ میں کیس چلے گا نا سارے کام چھوڑیے گا، 4 گھنٹے پیشی کے اوپر پہنچا کریے اور دیکھیے وہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے، جو مطلق کی ہو رہی ہے. اس بدقسمت شہر میں رہنے والا وہ باسی ہوں جو وہ یہی دیکھ رہا ہے کہ 12 سال کے اندر یہ ساری سلسلہ ہوتا رہا. 260 لواحقین کو کسی نے پلٹ کر پوچھا نہیں ان کے ساتھ کیا گزری. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں اور ہیں، مگر وہ جو 260 چھوڑ دیجئے، اتنے بڑے ثانیے کے بعد تو پورا سسٹم تبدیل ہو جانا چاہیے تھا. آج بھی اس شہر کے اندر فیکٹریوں کے اندر وہی بوسیدہ نظام دیکھنے کو مل رہا ہے. آج بھی خطرات جو ہیں وہ منڈلاتے نظر آتے ہیں. آج بھی یہ والی صورتحال. اور کل اگر آپ سپریم کورٹ اور ساری چیزوں کے بعد ہونے کے بعد بھی اگر کسی بھی طریقے سے اپنے 2 کارکن کو بے قصور قرار دلوا بھی دیں گے تو ان 260 لواحقین کا کوئی قصوروار تو ہوگا. وہ کون ہوگا؟ کس کو بتایا جائے گا کہ جی یہ ہے آپ کا قصوروار؟ میرے عزیز میں باخدا انڈر اوتھ ہو کے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم اپنے کارکنان کو دباؤ ڈال کے بری کرانے کی بات تو ہم نے کر ہی نہیں رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں جو کلپریٹس ہیں جن کی نااہلی کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے ان کو کراچی کے سر عام پھانسی دی جائے. میں دوسرا سوال کرتا ہوں ایک اور ساتھ اسی کے ساتھ کہ یہ 260 ہے نا، 27 دسمبر کو کیا ہوا تھا؟ محترمہ شہید جو تھی وہ پنڈی میں ہوئی تھی. سندھ کا شہری علاقہ جلا کے راکھ کر دیا گیا تھا. کتنی بچوں کی عزتیں لوٹی تھی. سر وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا. ظلم ہے، اس کو کوئی بھی یہ نہیں لکھ سکتا. مگر آج 12 سال بعد یہ بات آپ سامنے آ رہی ہے کہ جی حادثہ تھا. مطلب نہیں انفارمیشن آپ کے پاس انفارمیشن پوری نہیں ہے. قطعی 12 سال کے بعد تھوڑی ہو رہا ہے. جس دن یہ آگ لگی تھی اس کے بعد آپ کے سیفٹی میرے خیال میں اگر مجھے یاد ہے تو ایک ڈی آئی جی لیول کے تھے مغل صاحب، انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی تھی اور اس کے بعد یہ باقاعدہ جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے. ایک بات جو وہاں سے زخمی اس دن کی فوٹیج نکالیے نا، مختلف چینلوں میں نکال لیجیے گا، 2 منٹ لگیں گے. ان کے انٹرویو لے لیں تو وہ یہ بتا رہے کہ اوپر آگ لگی ہے اور اس دن تنخواہ بڑھ رہی تھی. میں تو پوری رات جب یہاں آگ لگی تھی تو 2-2.5 گھنٹے کے بعد جب میں پہنچا تھا وہاں پر تو بہت آگ لگی تھی تو سارے لوگ تو وہی کھڑے ہوئے تھے. تو یہ اس وقت 2 سال تک 2.5 سال تک یہ چلتا رہا. برلن ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا اور اس کمپنی کو کے جو کنسلٹنٹ تھے انہوں نے ایک ایکسپرٹ بھیجے تھے
فائر فائٹنگ کے، انہوں نے ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ سے پرمیشن لے کر اس فیکٹری کا معائنہ کیا تھا. اس کے بعد جو انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے اپنی عدالت کو وہاں برلن ہائی کورٹ پہ، اس کے اندر بھی یہی ہے. اور ایک مشہور زبانہ کتاب جس کا حوالہ وہ دے رہے تھے، مصطفیٰ کمال دے رہے تھے، اور وہ کتاب انہوں نے دکھائی ہے. اس کے اندر لوائقین کے وکیل ہیں فیصل صدیقی اور 4 دیگر لوگوں نے مل کے وہ کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے جو کچھ لکھا ہے صرف وہ اس کے 2 صفحے آپ چلا دیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہے. میں یہ قطعی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں جس نے جرم کیا ہے اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن بے گناہوں کو اس پھانسی پہ نہیں چڑھنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. بہت شکریہ رؤوف صدیقی صاحب. یقینی طور پہ اس پہ جو بیان آیا تھا وہ بالکل ایک دم ہلا دینے والا تھا، اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ اور بات چیت ہو رہی ہے. اس لیے ہم نے چاہا کہ ایم کیو ایم اور بالخصوص آپ کا جو ہے وہ موقف جو ہے وہ رکھا جائے اور اس کا ذکر بھی کیا جائے. یہ جو اسٹوری آج پوری کی پوری جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے. بہت شکریہ رؤوف صدیقی صاحب جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ تھے. بات یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اگر کل کوئی قصوروار بھی نہیں نکلتا تو لوائقین تو کچھ نہ کچھ تو سوچیں گے نا، وہ ان کے ذہنوں میں تو خیال ہوگا. مطلب میں اس اسٹوری کو صرف جب ہم نے دیکھی ہیں وہ جگہیں وہ لاشیں، اس وقت ہم ذاتی طور پہ مطلب رونگٹے کھڑے کر دینے والی وہ سچویشن تھی. آج بھی جب بھی مائک رپورٹر لگاتا ہے ان لوائقین کے آگے اتنے عرصہ گزر جانے کے بعد بھی تو آپ سن نہیں سکتے. اگر تھوڑا بھی حساس آپ کا تھوڑا سا بھی دل ہے نا تو وہ جو لفظ نکل رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ سن نہیں سکتے جو نکل رہے ہوتے ہیں ان تمام لوائقین کے الفاظ. اور یقینی طور پہ اگر ابھی بھی کیس چلتا ہے، اپیل میں جاتے ہیں اور یہ والی سلسلہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اگر ان کی جو ہے وہ اپیل جو ہے وہ اور یہ جو تمام 2 ملزم بالخصوص جو جن پہ سزا سنا دی گئی ہے وہ اگر بے قصور بھی قرار دیے جاتے ہیں تو 260 لوائقین کے ساتھ پھر بھی میری نظر میں انصاف نہیں ہوگا. اور بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کیونکہ وہ جو 260 گھرانے تباہ ہوئے ہیں ان کا کوئی تو ملزم ہوگا، کوئی تو مجرم ہوگا، کوئی تو ایسا شخص ہوگا جنہوں نے ان کے خاندان جو ہے اجاڑ دی ہیں. یقینی طور پہ اس کا ایک ڈیبیٹ کا حصہ اور یہ آگے بھی چلیں گی چیزیں. ناظرین ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں.